सफ़ीर हुसैन नकवी साहब, माशाल्लाह इस दफ़ा आप अंडर 18 जो चैम्पियनशिप हुई थी, नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, आपको पहली बार जब वो पीएचएफ की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें आपको बतौर टूर्नामेंट ऑफिसर जो नेक्स्ट चैम्पियनशिप के लिए आपका नाम आता है, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? बिस्मिल्लाह, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। फीलिंग बहुत अच्छी थी भाईजान कि आपको पता है काफ़ी अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे कोई हमारी भी पंजाबी मसाला की बारी आवे। तो अब बारी आ तो गई अब है। बारी आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें जो साउथ पंजाब के जो लोग हॉकी पे काम कर रहे थे उनके साथ ख्वाजा जुनैद जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि जी आप लोग हॉकी पे काम कर रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने हमें बुलाया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सारे यंग टैलेंट को लिया। इस बार जो लोग आप कह लें 30 साल से आके बैठते थे जूरी पे या जैसा भी निज़ाम था, आपको पता है पहले काफ़ी अर्से से, तो वो ख़त्म करके साथ उन्होंने यंग बंदों को लेके आए हैं और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। और आगे हमारे बच्चे भी जो हमारी एकेडमी के बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे हमारे एकेडमी के वहाँ पर टूर्नामेंट में खेल रहे थे और वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। आपके एक बच्चे ने तो मेरे ख्याल में मेडल भी लिया है और आपने उसको कमिश्नर मुल्तान से उनकी मुलाकात भी करवाई है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब एक एकेडमी जो आप यहाँ पे रन कर रही हैं और अंडर 18 में वो बच्चा आपको परफॉर्म करके दिखाता है, तो कैसा फील हो रहा होता है उसको? सर ये मैं कह रहा हूँ, इतनी खुशी है ना कि जब आपका जूनियर नेशनल इवेंट खेल रहा हो और आप उधर सर पे खड़े हो और आप मैच खेल देख रहे हो, तो इससे बढ़ के खुशी नहीं है। कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मेरे साथ आज हॉकी एकेडमी के साथ मेरे प्रेसिडेंट हैं, मेंबर्स हैं, जो लोग इस मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश हुए। और हमारा बच्चा पाकिस्तान कस्टम की तरफ से खेला और गोल्ड मेडल लिया जी उन्होंने, और साथ 2 बच्चे हमारे पाकिस्तान वाइड की तरफ से खेले। अभी एक बच्चा हमारा पाकिस्तान बोर्ड का, अपनी एकेडमी का मुल्तान बोर्ड का कप्तान भी था, तो नेक्स्ट उसका इंशाल्लाह ताला यूरोप का टूर है, वो भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने 1.5-2 साल मेहनत की, ग्राउंडों में विजिट्स किए, स्कूलों में विजिट्स किए कि यार खुद जा के बच्चों को निकाला, तो उन बच्चों का ये 1.5 साल का रिजल्ट है कि आज हमारे बच्चे अंडर 18 पे नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अहमद जवाद सदीकी साहब, आप एनर्जी कंसल्टिंग सर्विसेज के आप सीईओ भी हैं, और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप बचपन से खुद हॉकी लवर भी हैं, हॉकी प्लेयर भी हैं। स्कूल लेवल से आपने हॉकी खेली भी है और अभी तक आप कहीं भी मैच हो, आप कोशिश करते हैं कि मैं वो हॉकी का मैच पाकिस्तान का वो देखने जाऊँ। आप वो यादें भी समेटते हैं जो हम 94 के जो हमारा एक गोल्डन पीरियड था, 94 के बाद तो फिर हमारा वो पीरियड डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इस वक्त प्लेयर तो नहीं बन सके उस वक्त जो आप बनना चाह रहे थे, लेकिन आप अभी भी हॉकी से जुड़े हुए हैं, उसकी क्या वजह? देखें, मैं स्टार्ट करूँ जब मैं स्कूल में था कम्प्रिहेंसिव में, तो यहाँ पे हमारे स्कूल में ये 96-97 की बात है, तो उस दौरान गुलगश मॉडल, कम्प्रिहेंसिव, रिफाया, मुस्लिम स्कूल, इनकी हॉकी टीम्स हुआ करती थी। तो इंटर स्कूल्स मुकाबले हमारे होते थे और मैं ये बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैं अपनी टीम का उस वक्त पार्ट भी था और मेरे बड़े अच्छे कंपेटिटर्स भी थे, हम खेले भी हैं। और उसके साथ साथ फिर आपको पता है कि तालीमी मसरूफियात और उस तालीम से फ़रागत के बाद फिर अपने जॉब के हवाले से मसरूफियात, तो मेरा इस दौरान मलेशिया में भी रहने का इत्तेफाक हुआ 8 साल। तो मलेशिया में फिर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हुआ करता था। जब भी पाकिस्तान का मैच होता था, मैं कुआलालंपुर में हम स्टे करते थे, तो कुआलालंपुर से हम फिर ड्राइव करके जाया करते थे ईपो देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे, और वो इसलिए भी है कि शुरू से हम ये देखते थे कि दोनों चीज़ों, चाहे क्रिकेट है चाहे हॉकी है, तो वो हमारे घर में, क्योंकि मेरे चाचा खुद भी एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, तो लेकिन एट द सेम टाइम जब मुझे मौका मिला स्कूल में हॉकी खेलने का, उसके बाद फिर जब वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया मलेशिया में जाके मुख्तलिफ इवेंट्स को, ख़ास तौर पर अजलान शाह को, तो वो सारी चीज़ें जो हमें साथ लेके चली, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ ज़रूरी है इस लिहाज से कि जो आपकी बचपन की यादें हैं वो भी ताज़ा होती हैं और उसके साथ साथ आप मज़ीद नई यादें भी बनाते हैं, और आप ये देखते हैं कि आपकी मोहब्बत अभी भी उसी खेल के साथ उसी तरह से है जैसे आप शुरू में थे। अच्छा, आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर से मुराद है कि आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये जो आजकल जो मोबाइल का दौर चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, जो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ एक 4 या 5 इंच के मोबाइल की तक महदूद रह गया। आप किस तरीके के साथ उनको मैदान की तरफ लेके एज ए टीचर आप उनको किस तरीके से राग़िब करते हैं?
دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنی ضروری آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے اتنی ہی ضروری آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، بلکہ فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی تو مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. اور آج کل اسٹریس کا دور ہے، فلو آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے، آپ نے انفارمیشن کو پروسیس کرنا. اگر آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے تو آپ انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پاتے. تو اس لیے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہماری انٹریکشن گیجٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی. ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی ہم بھی اپنی آسانی کے لیے پکڑا دیتے ہیں کہ بچے ہمیں تنگ نہ کریں، تو وہ سارا وہ اسکرین ٹائم ان کا بڑھ جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. سب سے بڑی بات ہے ان کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. ابھی بھی میں اپنے کلاس میں، اگر میں اسکول کلاس میں پوچھتا ہوں بچوں سے کہ آپ میں سے کون ہے جو، کیونکہ ہمارے زمانے میں ہم 2.5-3 گھنٹے کی مووی آرام سے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی. تو ابھی بھی میں پوچھتا ہوں 30 سیکنڈ کی ریل نہیں، یہی بات ہے. بالکل بالکل ایسی اسی ریل نے اور انہی شارٹس نے اور اسٹوری جو آتی ہے، انہوں نے وہ معاملات سارے اس طرح سے کر دیے کہ بچوں کے پاس آپشن آ گئی ہے، وہ جب اسکپ کر دیتے ہیں. تو اب ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم 1.5 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں. نہیں ایسے ہی ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے کہ ہمارے جو کالجز یا ہمارے جو اسکول ہیں یا ہمارے جو انٹر اسکول یا انٹر بورڈ جو ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، اب تو وہ بھی اتنے نہیں ہوتے، نہ ہی اتنے وسائل ہیں، کیونکہ اسکولس کالجز میں وہ گراؤنڈ بھی نہیں ہے. پھر عموماً ہمارا جو ملتان میں جو ہاکی گراؤنڈ ہے نا، وہ شہر سے جو ایک آسٹرو ٹرف جہاں پہ لگا وہ شہر سے بہت باہر ہے. تو جہاں پہ سفیر صاحب جو ہے نا وہ اپنی اکیڈمی وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے ہمارے لیے کہ سرکاری سطح پر تو بجٹ تھوڑا کم ہی ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس میں انوالو نہیں ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر، میں اپنی بات اگر کروں کہ میں اس اکیڈمی سے اس لیے جڑا کہ میرا اپنا ایک اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہے اور ایک میرا اپنا ہاکی کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس لیے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اسپورٹس لور ہیں، جن کو اسپورٹس ہے، چاہے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہے، بیڈمنٹن ہے، اسکواش ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، جو بھی ہے، تو اگر آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں اسپورٹس کی اہمیت کو، کیونکہ وہ اپنے پوری زندگی میں اس سے گزر کے آئے ہیں. تو ہم نے اپنے ساتھ بھی یہ دیکھا، جو ہمارے ممبرز ہیں جو کہ ہاکی اکیڈمی میں ہیں، 90% وہی ہیں جو کہ خود پلیئر رہ چکے ہیں کسی بھی کھیل کے. تو پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دیکھنا چاہیے، اور ہم ایک کانسیپٹ پڑھاتے ہیں CSR، وہ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، کہ آپ نے پے بیک کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو جہاں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو میرا کانسیپٹ تو یہ بھی ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں خود پلیئر ہوں. دوسرا میرے ذہن میں ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ ہم ایک پرائیویٹ اینٹی ہیں، لیکن جس سوسائٹی سے ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو پے بیک کرنا. اس میں طاہر بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہمارے اسکول ہیں، اسکول میں PT ماسٹر ختم ہو گئے. پہلے جب ہم پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے، اسکول میں PT ماسٹر ہوتا تھا، وہ بچوں کو نکال کے لے کے آتا تھا کہ یار کوئی اسپورٹس ہونی چاہیے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، کوئی کہ بچوں کو نکالتا ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا تھا کہ وہ بچے کی جان دے کے سمجھ جاتے تھے باڈی کون سی گیم جو ہے نا. بالکل ایسے ہے. کوئی اگر صحت مند ہوتا تو کہتے یار صحت مند آ گیا تھی جو ہے نا کبڈی میں چلا ہے، زیادہ ہائٹ کو باسکٹ بال کھلاتے تھے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اب میں جتنے بھی اسکولوں میں جا کے وزٹ کرتا ہوں نا ڈاکٹر صاحب، وہ اکثر وہاں پر PT ماسٹر ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. اب جو اسپورٹس ٹیچر نہیں ہے، اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کر گئی نمبروں کی آ گئی ہے، 9-10 کے آپ نے نمبر لینے ہیں. بالکل ایسے. میری اگر اللہ کرے کہ ہماری بھی کوئی بات سنی جائے، جو سکندر صاحب ہیں، جو ان سے منسٹر ہیں ہمارے ایجوکیشن کے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دونوں سے نا یہ جو PT ماسٹر کی سیٹ ہے اس کو بحال کریں، اگر آپ اسپورٹس کو چاہتے ہیں کسی طریقے سے آگے جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جو سیکٹرز ہوتے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، وہاں پہ ڈائریکٹر سپورٹس تو ہوتے ہیں، لیکن وہ جو PT ماسٹر کا جو ہم نے اپنا دور دیکھا ہوا ہے، جی بالکل ایسے، وہ جو ان کی آنکھوں میں وہ جو ایک شناسی تھی کہ وہ بچے کو فوراً بچا لیتے تھے، اب وہ صرف یہ ایک جاب ہی رہ گئی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. آپ کیا ڈائریکٹر سپورٹس اصل میں کمرہ مل گیا، عہدہ مل گیا، وہاں بیٹھ گئے. بالکل اصل میں کام یہ نہیں ہے. کام ہے باہر نکل کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اچھا اس کے لیے اب میں ایک اور بات کروں گا. ہمارے پرائیویٹ اسکولس بن رہے ہیں، یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یا پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز بن رہے ہیں، تو اس میں وہ ریکوائرمنٹ جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ پلے گراؤنڈ مسٹ ہے، وہ اب ایسا نہیں ہے. دوسرا تربی بات یہ ہے کہ ہماری جو اب مین وجہ ہے نا اس ٹائم اسپورٹس مزید ختم ہونے کی، اگر یہ 4-5 سال تک یہ کام نہیں ہوا تو اسپورٹس ہماری برباد ہو جائے گی. ہمارے کسی بھی طرح کی ہمارے دیکھیں ڈپارٹمنٹ سی بات یہ ہے کہ میں ایک والد ہوں، میں اپنے بچے کو کیوں بھیجوں؟
مجھے میرے بچے کا اس میں مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ چلیں کرکٹ میں تو پھر ہمیں کچھ چیز ایسی نظر آتی ہے جو قومی کھیل ہے، جس کو ایوب خان نے اپنے دور میں جب ہم اولمپک، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی ایک جو روشن ہوا تھا ہاکی کی وجہ سے ہوا تھا، دنیا اس کو پہچاننے لگ گئی تھی، چاہے وہ اولمپک تھے چاہے وہ ورلڈ کپ تھا. لیکن اب اس کھیل کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے بچے کو کیوں ہاکی کے لیے بھی؟ سر میں آپ کو بتاؤں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بات تھوڑی سخت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اولمپئن ہیں نا، دیکھیں آج اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو روزگار لگا ہوا ہے، کافی تو بہت سارے ریٹائر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو ہمارے نئی آنے والی نسل ہے ان کے پاس جاب ہی نہیں. جب آپ پلیئر کے پاس جاب نہیں ہوگی، جب اس کے گھر کا کچن نہیں چلے گا، تو وہ کیسے آئے گا کھیلنے کے لیے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ وہ پوری دنیا میں لیگز تو کھیل رہے ہیں نا سر. وہ تو کھیل رہے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں ان کے کیا بنا؟ اب دیکھیں سوئی گیس کے، آپ دیکھیں سوئی گیس کے پلیئر تھے، کوئی 150 بھرتی تھا سوئی گیس میں، نیشنل بینک میں تھا، وہ سارے دفتروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اچھا جو ان کو دیکھے پلیئر آتے تھے وہ کہتے ہیں یار ہم، آپ والی بات کہ ہمیں کیا ضرورت ہے آگے کھیلنے کی، اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہی ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے یہاں پہ ہمارے بلکہ اسپانسرس کا بھی اس میں دیکھیں کردار ہے، جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا کرکٹ کو ہر طرح سے، چاہے وہ لوکل لیگ ہے، T10 ہے، T20 ہے، PSL ہے، واٹ ایور. آپ دیکھتے ہیں ہم لیگز کا تو ایک ایشو ہے نا، یہاں پہ کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کوشش کرے لیکن وہ بجٹ نہیں ہے. بجٹ، لیکن بجٹ وہی والی بات ہے نا کہ آپ اسپانسرشپ لا سکتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں ہاکی فیڈریشن ہی کر سکتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ پرائیوٹ سیکٹر سے ہم خود انگیج ہوئے ہیں. میں لاسٹ یہ کروں گا کہ آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن سے کیا اس وقت امیدیں رکھتے ہیں، اور جواد صاحب آپ ایک بطور پرائیویٹ سیکٹر کے طور پر ملتان میں ہاکی کے فروغ کے لیے کیا اقدامات؟ یہ میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے. آپ نے PHF کا جو ہے نا جو سوال ہے کہ آپ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بسم اللہ، میں یہ بالکل دونوں سے نا، مجھے امید بڑی ہے کہ جو اب فیڈریشن آئی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے کچھ ہی سالوں میں آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور پراپر انہوں نے پوری ٹیم بنائی ہے. صلاح الدین صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں، خواجہ جنید صاحب نے بنایا، ریحان بٹ کو ان کو لے کے آئے، یعنی کہ پورے کافی سارے سینئر کھلاڑیوں کو لے کے آئے ہیں کہ ہاکی کی بہتری کے لیے سارے مل کے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی بھی نگران حکومت تھی، جو پچھلے بھی تھے، انہوں نے بھی اچھا کام کیا. طارق بھٹی صاحب نے بھی، ہاں صاحب کا ہاکی فیڈریشن ہے، انہوں نے بھی اچھا کام کیا. وہ بھی ہاکی کے لیے درد رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کافی اچھے، آپ دیکھیں رینکنگ میں گئی ہے 18 سے جو ہے نا، ہاں بالکل اچھی رینکنگ میں گئی ہے. لیکن مزید یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فیڈریشن آئی ہے اسی طرح جو معذرت کے ساتھ جو کوچنگ سٹاف آیا اسے آپ ہاں میں بالکل مطمئن ہوں انشاءاللہ تعالی. جو پیسے انہوں نے گھوروں کو دینے تھے نا، وہی پیسے اگر آپ انہی کو دینا تو یہ آپ کو بہتر رزلٹ دیں گے. جی جواد صاحب. جی میرا یہ ہے کہ جیسے ہم انگیج ہیں یہاں پہ ایز پرائیویٹ اینٹی ملتان ہاکی اکیڈمی کے ساتھ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہی والی بات جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جو اسپورٹس مین ہے، وہ تو پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزنس اینٹی میں کون سے ایسے ہیں جو اسپورٹس لور ہیں. تھوڑا سا اس میں نیرو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے سرچ کی، ٹھیک ہے، اور ان کو انگیج کرنے کی. وہ بھی یہ فیڈریشن کے لیول پہ یا اسپورٹس بورڈ کے لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ اسپورٹس بورڈ کچھ اس طرح سے ان پٹ دے اور انگیج کریں انڈسٹری کو اپنے ساتھ. انڈسٹری ولنگ ہے، انڈسٹری ہر جگہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ایسے نہیں کہ نہیں کرتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ انڈسٹری کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایون یہ کہ وہ اپنے یونیورسٹیز کے، میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ انڈسٹری وہاں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے جو آپ کے ایونٹس ہیں کھیلوں کے، تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. لیکن وہی والی بات ہے کہ کوئی باڈی آگے آئے، انڈسٹری کو انگیج کرے، اس کے بعد ہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ طاہر بھائی بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے کہ جو انڈسٹری ہے، حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہر انڈسٹری جو بڑی انڈسٹری ہے وہ کم سے کم 25 سے 30 پلیئر کو وظیفہ دے. اس کی SOPs میں ڈال لیں کہ یار آپ نے ان بچوں کے، بے شک ہاکی نہیں، بیڈمنٹن کے پلیئر ہو، ٹیبل ٹینس کے پلیئر ہو، تاکہ جو بچہ 16-17 سال کا بچہ، ینگ بچہ، اگر اس کو کوئی وظیفہ 30-40 ہزار روپے مہینہ ملنے لگ جائے گا تو وہ گیم اور آئے گی. اور انڈسٹری کا یہ کہ ان کا ٹیکس معاف ہوگا. یس، انسینٹیو اس کے اگینسٹ انڈسٹری. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسی چیزیں انہیں لگ جائیں، اور آپ جیسے جو اسپورٹس مین لوگ ہیں اسی طرح اسپورٹس کو آگے لے کے چلتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہاکی کیا، میں سمجھتا ہوں ہر گیم میں پاکستان آگے ہوگا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں وظائف ہوتے ہیں جو کہ مختلف ایسوسیشنس کی طرف سے ہوتے ہیں. اچھا، وہ ایسوسیشنس کو فنڈیڈ بائی ڈفرینٹ انڈسٹری ہوتی ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹرسٹ لیول کے اوپر، تو ان کو وہاں پہ ٹیکس میں انسینٹیو ملتا ہے. تو یہی ماڈل یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے.